आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूथ को इंगेज किया जाए। अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूथ को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो हमारा मुस्तक़बिल है। यूथ को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए जहां हुकूमती मशीनरी काम कर रही है, वहां एक इदारा ऐसा भी है जो आज से नहीं बरसों से ये काम कर रहा है, और वो है स्काउट का इदारा। आज मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है सूबाई सेक्रेटरी सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन सैयद अख्तर मीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ऑफिस असिस्टेंट फुरकान यूसुफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं रेस्क्यू कमिश्नर ताहिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, आपसे शुरू करेंगे। मैंने उम्मीद बांधी है कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए जहां बाकी इदारे बाकी लोग काम करते हैं, वहां हम अगर ज़रा माजी के औराक पलटें तो लॉर्ड बैडन पावल वो शख्सियत नज़र आती है जिन्होंने सबसे पहले स्काउट की बुनियाद रखी। क्या अवामिल थे और वो पैगाम जो पावल साहब ने शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वेनस टीवी का और साहिर आपका। और वाकई मैं भी पाकिस्तान हूँ जनाब, हम सब पाकिस्तान हैं, तो पाकिस्तान की खिदमत हम सब के लिए लाजिम है। और हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो यूथ है, और 6 साल से लेकर 25 साल की उम्र के तक के नौजवान, जिसमें प्राइमरी स्कूलों के बच्चे, सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के नौजवान जो हैं वो हमारे साथ आते हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम उनकी रूहानी, ज़हनी, समाजी और जिस्मानी नशोनुमा करके पाकिस्तान का मुफीद और बाकिरदार शहरी बनाएं। जब वो मुफीद और बाकिरदार बन जाएगा तो यकीनन वो वतन अज़ीज़ की बेहतर खिदमत कर सकेगा। और इसके लिए स्काउट तहरीक का जो एक प्रोग्राम है जिसे हम यूथ प्रोग्राम कहते हैं, और तीनों कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग प्रोग्राम मौजूद हैं। वो एक प्रोग्राम जो हैं वो इस तहरीक के ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। स्काउट के जो पावल साहब का एक विजन था, उस विजन को अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लिंक करते हैं तो आप समझते हैं कि उस दौर का वो वाकई विजनरी आदमी था। उसको पता था आने वाले अदवार में अगर आप यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो उनकी सिमत जो है वो ख़राब हो सकती है। देखिए, बैडन पावल का पैगाम और इस हवाले से स्काउटिंग के हवाले से कायद आज़म का पैगाम अगर हम कभी पढ़ें तो वो बिल्कुल आज के दौर के मुताबिक बड़ा फिक्स होता है। और बैडन पावल क्योंकि ये एक फ़ौजी थे, फ़ौजी जर्नल थे, और इनकी पोस्टिंग अफ्रीका के एक इलाके में थी, उसका नाम मैफकिंग था। मैफकिंग के अंदर 217 दिन तक बैडन पावल की फ़ौज जो है मैसूर हो गई, और कबाइलियों ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया, बाहर से रसद आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब बैडन पावल अपनी फ़ौज के साथ अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने फौज से काम लेने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बैडन पावल ने 1899 की ये बात है। तो बैडन पावल ने पहला काम ये किया कि जितने भी वहाँ मर्द थे उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी, लड़ने की ट्रेनिंग दी, जितनी ख्वातीन थी उन्हें तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी, और जो बच्चे थे बैडन पावल ने उन बच्चों को पैगाम रसानी के काम पर लगा दिया। वाह वाह। बच्चे अपने उस इलाके के मतलब मैफकिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक साइकिल पर पैगाम लेके जाते थे। एक दिन गोलियां चल रही थीं, बैडन पावल ने देखा एक बच्चा दूसरी जगह पैगाम लेके जा रहा है, तो उन्होंने रोक कर उससे पूछा कि तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? तो बच्चे ने कहा कि मैं अपने मुल्क के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई खौफ नहीं है। तो वो चीज़ बैडन पावल को क्लिक कर गई कि जब बच्चे जंग के दिनों में अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं तो इन बच्चों से अमन के दिनों में काम क्यों ना लिया जाए। 217 दिन बाद मासरा ख़त्म हो गया, मैफकिंग के हीरो बन के ये लंदन पहुँचे, और उसके बाद प्रमोट भी हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुँच गए। तो 217 दिन का जो एक्सपीरियंस था
وہ انہوں نے آرٹیکل کی شکل میں اخباروں میں اور رسالوں میں لکھنا شروع کیا، تو بچے ان ایکٹیویٹیز پر راغب ہونے لگے، اور بیڈن پاول سے کہا کہ جو وہاں پر آپ نے بچوں سے کام کرائے یا ایکٹیویٹیز لی، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اور یوں 1907 کے اندر اسکاؤٹ تحریک کی باقاعدہ آغاز ہوا۔ بیڈن پاول نے 20 بچوں کے ساتھ جزیرہ براؤن سی میں کیمپ کیا، اور وہی اسکاؤٹ تحریک کا آغاز ہے۔ آج دنیا کے تقریباً 216 ممالک ہیں ماشاءاللہ، جس کے 216 اندر اسکاؤٹنگ موجود ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اس ایسوسی ایشن کے جو پروگرام ہے، یوتھ پروگرام ہے، اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں، یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ فرقان یوسفی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو اسٹرکچر اس وقت پاکستان میں ہے، خاص طور پہ آپ سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کراچی کو، تو کیسے آپ آن بورڈ کر رہے ہیں بچوں کو، کیسے آپ اس ساری تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں؟ اچھا، اس میں اسٹارٹ یہ کروں گا، دنیا کے اندر جو ہے نا ورلڈ اسکاؤٹ بیورو جو ہے نا اس کو چلاتا ہے، اچھا، جس کے تحت جو ہے نا 6 ریجن ہیں دنیا کے ریجن 6 ہیں۔ 6 ریجن، ہم پاکستان ایشیا پیسیفک میں آتے ہیں۔ ایشیا پیسیفک میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو ہے نا اس کو پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن رن کرتی ہے، جس کے اندر نیشنل کونسل کا کلیدی رول ہوتا ہے، صدر پاکستان اس کے چیف ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ کی حیثیت سے قائد اعظم محترم قائد اعظم محمد علی جناح، واہ واہ۔ اچھا، اس حیثیت میں انہوں نے بڑا نہ صرف آنر دیا اسکاؤٹس کو، میر صاحب اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے کہ جب وہ پاکستان کا وہ وہاں سے وفد آیا باہر سے پرچم لہرا کر، دنیا کی جمہوری ہو رہی تھی اس کے اندر، وہ ایک علیحدہ، میں اس کو بتا رہا ہوں، نیشنل کونسل ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی، بھی چیف کمشنر، نیشنل سیکرٹری، نیشنل ہیڈ کوارٹر، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا 9 صوبائی ایسوسیشنز ہیں اس وقت پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 9 صوبائی ایسوسیشنز ہیں، جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے تحت ہم آتے ہیں، جس کے اندر 36 سے زائد اضلاع جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ 36، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہم سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن 36 اضلاع کے جو اسکاؤٹس ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کو پالیسی دیتے ہیں، ان کو وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ اپنا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، کہیں ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو، اور کہیں ایجوکیشن کے جو ہائر ہیں ان کو جو اس کے اندر ہے۔ ہمارے یہاں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے میر صاحب نے بتایا، تو کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے چونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی یہی کام کرتا ہے، صحیح۔ تو ہمارا لنک زیادہ تر جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے یوسفی صاحب کہ کیا جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں، پرائمری کے ہوں یا سیکنڈری کے ہوں یا کالج لیول کے ہوں، وہی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں، یا پرائیویٹ اسکولز والے بھی آپ ہی کے ساتھ لنک ہیں؟ بالکل، ہمارے ساتھ جو بھی اسکول ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ سرکاری اسکول میں پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اب پرائیویٹ جب سے میر صاحب صوبائی سیکرٹری بنے ہیں تو ان کی بھی ذاتی کوشش، ہمارے صدیق میمن صاحب جب پروونشل کمشنر بنے ہیں اس کے بعد سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں سندھ کے اندر، ان کے اندر باقاعدہ اسکاؤٹنگ نہ صرف جاری ہے بلکہ زور و شور سے جاری ہے، اور بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اسکاؤٹنگ کے فروغ کے اندر۔ میر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، میر صاحب یہ لازمی ٹریننگ کا کوئی حصہ ہے، کوئی شق ہے ایسی کہ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے کوئی پرسنٹیج ایسی ہونی چاہیے، مطلب مثال کے طور پہ اسکول میں اگر 1000 بچے ہیں تو 10 بچے، 20 بچے، 30 بچے، 100 بچے وہ ٹریننگ لیں گے، ایسا کوئی باقاعدہ قانون ہے یا یہ اپنی ذات پہ منحصر ہے؟ دیکھیں، یہ 1959 کا ایک آرڈیننس ہے جو ایوب خان کے دور میں پاس ہوا تھا، اور جس کے اندر تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اسکاؤٹ تحریک کو شروع کرنے کا کہا گیا تھا، اور اس کو پیٹرنائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ گورنمنٹ کے تمام ادارے ان کو پیٹرنائز کریں گے۔ تو 1959 کے آرڈیننس کو ہی آگے چل کر پھر ہماری قومی اسمبلی نے تحفظ دیا ایس آر او کے تحت، اور ایک ہماری کتاب ہے POR، پالیسی آرگنائزیشن رولز، اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انسٹیٹیوشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چاہے پرائیویٹ ہوں، چاہے گورنمنٹ کے ہوں، چاہے پرائمری سطح کے ہوں، چاہے سیکنڈری ہو،
چاہے کالج اور یونیورسٹی ہیں، وہ اسکاؤٹ کی ایکٹیویٹیز کو ادر ایکٹیویٹیز کے ساتھ رکھیں گے. پہلے یہ کو کیریکولر ایکٹیویٹی کبھی کہلاتی تھی، کبھی غیر نصابی سرگرمیوں میں ڈال دیتے تھے، کبھی ہم نصابی سرگرمیوں میں ڈال دیتے تھے. ایکچولی یہ بھی ایک ایجوکیشن کا طریقہ ہے. لیکن 1959 میں جو ایکٹ بنا، جو قانون بنا، اس کے تحت ہر اسکول کے اندر اسکاؤٹنگ ہونی چاہیے، ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اسکاؤٹنگ کو ہونا ضروری ہے، اور اسکاؤٹنگ ہو بھی رہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، توجہ کم ہوتی رہتی ہیں، تو بچہ جو ہے اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اب آج کل کا جو دور ہے یہ موبائل کا دور ہے. ہماری جو اسکاؤٹنگ ہے، جیسا کہ پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم انگلش میں لکھتے ہیں SCOUTING، یہ اسکاؤٹنگ ہوتی ہے، یہ ہم ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. SC کو باہر نکال دیں تو خالی آؤٹنگ رہ جاتا ہے. SC مخفف ہے سائنس کا. کون سی آؤٹنگ؟ سائنٹیفک آؤٹنگ. آئی واہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو آؤٹنگ ہے وہ ہمارے پاس دو طریقوں سے ہوتی ہے، کیمپنگ کے ذریعے، ہائکنگ کے ذریعے. کیمپنگ میں بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، ٹینٹ لگاتا ہے، ٹینٹ کے اندر رہتا ہے، اپنا کھانا بھی بناتا ہے، برتن بھی دھوتا ہے، ٹینٹ کی صفائی بھی کرتا ہے، بستر بھی صاف کرتا ہے. اور 8 مختلف ذہنوں کے بچے، 8 مختلف گھروں کے بچے ایک ساتھ کیمپ میں رہتے ہیں. جب 5 دن یہ بچے وہاں گزارتے ہیں تو مل کر رہنے کا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اس طرح سے وہ. اچھا، دوسرا طریقہ ہائکنگ کا، وہاں پر بچے میں کام کرنے کی کیمپنگ سے عادت ہوتی ہے، صحیح، مل جل کر کام رہنے کی عادت ہوتی ہے. پھر ایک لیڈر ہوتا ہے تو لیڈرشپ کی کوالٹی آتی ہے. دوسرا طریقہ ہے ہائکنگ کا، سفر کرنا. سفر پیدل بھی ہوتا ہے، سائیکل پہ بھی ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ بھی، گاڑی پہ. جب ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ سفر کریں گے تو نئی چیزیں دیکھنے کا موقع ملے گا، تو مشاہدے میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایکٹیویٹی ایکچولی ہیں گراؤنڈ ایکٹیویٹیز، فیلڈ کی ایکٹیویٹیز. لیکن موبائل کے اس دور نے بچوں کو دوسری جانب راغب کیا تو کچھ ہمارے ہاں کمی ہوئی. لیکن اب ہماری کوششوں سے ہم نے ایکٹیویٹیز میں اضافہ کیا ہے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اسکاؤٹ تحریک دوبارہ پروان چڑھ رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طاہر شیخ صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ ریسکیو کمشنر ہیں. زمانہ ہنگامی حالات میں تو، لیکن ہم تو خیر 77 سال سے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیسے آپ کام لیتے ہیں، کیسے نوجوانوں کو؟ میرا تعلق ریسکیو ٹیم سے، سندھ بھائی اسکاؤٹ ریسکیو ٹیم میں ہے. تو ہماری سندھ بھائی اسکاؤٹ کی ایک ریسکیو ٹیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پورے سندھ میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، جن ڈویژن میں، ان کی سب کی ہماری ریسکیو ٹیمیں ہیں. اصل میں ڈیزاسٹر جو ہے، کیونکہ ریسکیو جو ہے ڈیزاسٹر سے ہی ہوتا ہے. جی، لیکن میں نے اسی لیے حضرات تفننی کہا کہ وہ ہم تو 77 سال سے تو ڈیزاسٹر کا ہی حوالہ ہے نا، لیکن جب حالت اچھے ہوتے ہیں تو کیسے انگیج کرتے ہیں، کیسے؟ اس میں ہوتا ہے سر، جیسے ڈیزاسٹر ہے، اس میں قدرتی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، قدرتی آفت، اور ایک ہوتا ہے انسانی غلطی. قدرتی جو آفات ہے وہ ڈیزاسٹر سیلاب ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، آسمانی بجلی کی وجہ، اس طریقے سے انسانی غلطی جو ہوتی ہے. دوسرا جو ڈیزاسٹر ہے، اس میں ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے، پلین کا حادثہ ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، تو ہم جو ہمارے اسکاؤٹ ہیں ان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ کو کس طریقے سے اس آگ کو بجھانا ہے. فرض کیا اگر ایک گلے میں آگ لگ گئی ہے اور پتہ نہیں ہے کسی کو کہ آگ لگ گئی ہے، تو جو آئے گا آگ بجھانے کے لیے ہاتھ سے جو ہے تو وہ خود بھی جل جائے گا. اس کے علاوہ والدہ یہ کئی واقعات ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کرنا ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو باقاعدہ گھر کے اندر چادر ہے، کمبل ہے، دری ہے، جو بھی ہے، اگر ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آکسیجن نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے مر جائے گی آگ. اور جو چیزیں ہیں سوریج کا ہے وہ بند کر دیں آپ، جو چیزیں لکڑی کی چیزیں ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے. اس طریقے سے ہماری پوری سندھ کی جو ٹیمیں کام کرتی ہیں. کراچی سیلاب آیا سندھ کے اندر پورا، تو اس میں ہماری ٹیمیں نے جا کر جو ہے وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں سے سیلاب سے نکالا، رہنمائی کی. اس کے علاوہ کراچی کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ بم بلاسٹ ہوئے اتنے، اس میں ہماری ریسکیو ٹیم سب سے آگے، مطلب اس میں ہمارے کچھ بچے شہید بھی ہوئے. لیکن ہمارے ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ریسکیو کریں، کس طریقے سے سرچنگ کریں، تاکہ جو خودکش معاملات یا جو بھی ہے وہ آگے تک نہ پہنچ سکے. تو اس سلسلے میں ہماری پوری سندھ کی ٹیم ہماری جو ہے کراچی پوری سندھ میں کام کر رہی ہے الحمدللہ. اب یہ کورونا آیا تھا آپ کو پتا ہے، اس میں بھی ہمارے کئی ہزار اسکاؤٹ پورے سندھ میں ہم نے کورونا کے ساتھ کام کیا. اس طرح آرمی کے ساتھ آگ لگ جاتی ہے، فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، بلڈنگ لگ جاتی ہے، تو ہم آرمی رینجرز
اور پولیس اور جو بھی ریسکیو ادارے ان کے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. کتنے لوگ کتنے بچے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ, اور کتنے مطلب کیا یہ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی اسکواڈ کی صورت میں موجود ہوتے ہیں یا ضرورت پڑنے پر کال کر کے بلائے جاتے ہیں؟ جہاں تک ریسکیو کے حوالے سے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر باقاعدہ اس کے گروپس موجود ہوں, 30, 40, 25 جیسے بھی حساب سے, تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ وہاں پہنچ سکیں. تو اس طریقے سے ابھی ہم نے ترکی کے جو ہیں وہاں کے ریسکیور نے ہمیں ٹرین کیا ہمارے لڑکوں کو, اور ہم سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن پورے پاکستان کے اندر واحد ایسوسیشن ہے جس کے پاس ترکی کے ٹرین یافتہ جو ہیں ٹرینر, ان سے تربیت یافتہ ریسکیور موجود ہے, ریسکیو کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور جہاں تک یہ ریسکیو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کراچی میں ایک طیارہ گرا تھا جی ابھی ماڈل کالونی والا, جس میں وہ ہمارے منور سعید صاحب کے صاحبزادے پنجاب, بڑے ہم اس میں مجدے بھی ہوئے, بڑے بڑے اس میں حادثات بھی ہوئے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں سب سے پہلے پہنچنے والے وہ اسکاؤٹ تھے. طاہر شیخ صاحب وہاں موجود تھے. میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی سی بات آپ جی ضرور ضرور. جب میرے تعلق اصل میں ملیریا سے تھا, جب میں دیکھ ہم لوگ میں نماز پڑھے تھے وہاں پر, تو پتہ چلا کہ ہمارے مسجد کے اوپر سے ایک طیارہ جو ہے اور بڑی مطلب کہ آواز کے ساتھ ایک دم محسوس ہوا کہ طیارہ گر گیا. تو ہم تقریباً 10 منٹ کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ ہم وہاں پہنچے. وہاں جو ہم پہنچے دیکھا تو پورے آگ لگی ہوئی تھی پورے طیارے کے اندر, اور گھر کے اندر کئی گھر تھے اس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی. بہرحال جو بھی ادارے تھے, آرمی کے, رینجرز کے, پولیس کے اور KMC کے ادارے بعد میں ہم نے جا کے وہاں پر جو ہم سب سے پہلے تو ہم نے وہاں پر لوگوں کو ہٹایا, ٹریفک کنٹرول کیا, اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایمرجنسی ادارے ہیں ان کو اطلاع دی. الحمدللہ اس میں تقریباً 97 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے مسافر تھے وہ شہید ہوئے, اور 2 مسافر جو تھے ایسے چونکہ وہ بچ گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بچایا. لیکن ہماری ریسکیو ٹیم نے جا کے آرمی کے ساتھ مل کے, کیونکہ آرمی کے انجن کور ہیں الحمدللہ, وہ بہت ہمارے ساتھ اسکاؤٹ ہم لوگ ساتھ ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. تو ہم نے وہاں لاشیں بھی نکالی الحمدللہ, اور جو بھی ہم سے مناسب ہو سکتا تھا ہم نے وہاں کام کیا. اچھا میر صاحب, میں جی جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا رمضان کا مہینہ تھا اور کووڈ بھی چل رہا تھا, تو ایکسپو سینٹر میں ہمارے اسکاؤٹوں کی بڑی تعداد موجود تھی. تو جیسے ہی یہ اسپاٹ پہ پہنچے انہوں نے وہاں بتایا, تو وہاں سے ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے موو کیا اور وہ جائے حادثے پر پہنچ گئے. اور اس میں ہمارے خرم عسکری تھے, ان کے تو ہاتھ بھی جلے تھے وہ زخمیوں کو, وہ مطلب لاٹھوں کو باہر نکالتے ہوئے. تو ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ریسکیو ٹیم موجود ہے جو ہر قسم کے ڈیزاسٹر میں کام کرنے کے لیے تیار ہے. فرقان صاحب نے جیسے بتایا ترکی کی ریسکیو, ترکی کا سب سے بڑا ادارہ ہے IHH, اس نے ہمارے بچوں کو ٹرین کیا ہے. اس کے 2 فیز مکمل ہو چکے ہیں. یہ 2 فیز یہ ہیں کہ بلڈنگ پہ کیسے رسے کی مدد سے چڑھا جائے, کیسے اترا جائے. دوسرے فیز میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیشنٹ کو کیسے ٹرانسفر کریں گے, کھائی میں کوئی گرا ہوا ہے تو اس کو کیسے آپ کریں گے. یہ چیزیں سیکھ لی ہیں. 3rd فیز کے اندر ہم فائر فائٹنگ, اور 4th کے اندر جو ہے واٹر ریسکیو کی ٹریننگ ہوگی. تو 25 سے 30 لڑکے ہیں جو انٹرنیشنل ریسکیور ان کے ساتھ بننے کے لیے جا رہے ہیں. میں صرف وہ سوال جو میں نے فرقان یوسفی صاحب سے کیا تھا وہ ابھی تک میں تشنا ہوں اس حوالے سے کہ کیا باقاعدہ کوئی اسکواڈ یا نوجوان جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں کسی آفس میں, یا ایمرجنسی میں کال کر کے بلائے جاتے ہیں؟ نہیں, کوئی موجود نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں. کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی دکان پہ کام کر رہا ہے, کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے. لیکن ہمارا ہر اسکاؤٹ کی جو اسکارف ہے ہمارا, یہ اپنے پاس رکھتا ہے, اسکاؤٹ کارڈ رکھتا ہے. یہ اسکارف پہچان ہے. اگر اس اسکارف کو میں کھول دوں تو یہ تکونی پٹی بن جاتی ہے. بیڈن پاول نے یونیفارم میں جتنی چیزیں رکھی ہیں وہ فائدہ مند ہے, مفید پہنچانے. تو جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں. کراچی کی ریسکیو ٹیم کا علیحدہ ہے, ہر شہر کی ریسکیو ٹیم کے گروپ بنے ہوئے ہیں. یہ میسج کرتے ہیں, یا یہ مجھے بتاتے ہیں, یا فرقان صاحب کو بتاتے ہیں, یا ہمارے آفس میں کسی کو بھی اطلاع دیتے ہیں کہ فلانی جگہ یہ انسیڈنٹ ہوا, یا ہمیں کسی طرح سے بھی پتہ چلتا ہے واٹس ایپ پہ میسج چلتا ہے, اور جو میسج دیکھتا ہے وہ پھر وہاں پر پہنچنا شروع کر دیتا ہے. ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ کس ایریے میں انسیڈنٹ ہوا ہے, تو کوشش یہ کرتے ہیں جو گروپس ہیں پہلے ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جتنے لڑکے پہنچ سکتے ہیں پہنچو. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. یوسفی صاحب, پاکستان بڑا ملک ہے, اور کراچی کے حوالے سے بلا مبالغہ
कराची रकबे और आबादी 36 मुल्कों से बड़ा है, ये 36 वाली बात मैंने महावरतन कही है, हो सकता है 136 से बड़ा हो। तो इस पूरी कराची में कितने नौजवान हैं जो आपके साथ इंगेज हैं, कोई फिगर कोट करेंगे? इस वक्त सिंध के अंदर जो हमारे पास स्ट्रेंथ है रजिस्टर्ड है वो 80,000 के से और 1 लाख के दरमियान है। 80 से 1 लाख हम वो करते हैं रजिस्ट्रेशन जिनके हमारे पास। सही। तो तकरीबन जो हर साल हमारे पास इमरजेंसी के मुहर्रम जैसे है उसके अंदर हम फुट उस पर देखेंगे सड़क के ऊपर तो 10,000 लड़के हमारे पूरे सिंध में मौजूद होते हैं। खास तौर पे ये जो मुहर्रम के जुलूस होते हैं, रबीउल अव्वल के जुलूस होते हैं, इसमें तो बाकायदा हमने देखा स्काउट्स जो हैं वो पूरा इसको मॉब को लेकर चलते हैं बकौल अदारों के कि अगर स्काउट्स ना हो तो ये प्रोसेशन चल नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मीर साहब, आपने जिक्र किया तुर्की का और उन नौजवानों का कि जिन्हें ट्रेंड किया गया है। क्या ऐसा भी होता है कि हमारे डेलीगेशंस, हमारे स्काउट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं, समझते हैं, कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती हैं? जी जी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं फुरकान की बात को ज़रा सा कंटिन्यू करूँगा। ये मूवमेंट है, ठीक है, तहरीक है। ठीक है। मूवमेंट में लोग आते हैं और चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। ये सिलसिला आने और जाने का रहता है, क्योंकि जो बच्चा साहब कतई कलामी करूँगा, मुझे ऐसे ही चूँकि वो शरारत सूझी है, मेरा बेसिकली तो पॉलिटिकल शो है, लेकिन मैं जायका बदलने के लिए मुख्तलिफ हवालों के लोग मदू करता हूँ। आपने कहा मूवमेंट में लोग आते हैं और चले जाते हैं, और तहरीक में लोग आते हैं और चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो सियासत है ना, वो भी मूवमेंट है, वो भी तहरीक है, लोग आते हैं चले जाते हैं, एक सर्किल घूम रहा है। तो वो खैर वो भी किसी न किसी मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं। जी जी जी, और मूवमेंट के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। जी हाँ, दुनिया भी घूम रही है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो घूमना जरूरी है। बिल्कुल सही। और किसके पीछे घूमे, किसके गिर्द घूमे, जी जी, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। हमारी अपनी अपनी सोच होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से हमारे पास जैसे छठी क्लास में बच्चे आए तो सेकेंडरी में स्काउट बन गए, मैट्रिक करके चले गए, कॉलेज में कुछ गए, कुछ जॉब्स पे लग गए, तो कुछ लड़के स्काउटिंग में रहे, कुछ नहीं रहे। तो इस तरह से आए वो सर्किल चल रहा है। हमारे यहाँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो दुनिया भर में स्काउट्स के इवेंट होते रहते हैं, और उस इवेंट के अंदर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन से भी मदऊ किए जाते हैं। यहाँ के बच्चे जाते हैं मुख्तलिफ जम्बूरीज़ में और इवेंट्स में, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे अच्छा वाक़या जो मैं एक सुनाना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस वक्त पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, सही, उस वक्त स्काउट्स की एक जम्बूरी हो रही थी। जम्बूरी स्काउट के इज्तिमा को कहते हैं। ठीक है। ये अतालवी लफ्ज़ से लिया गया है, जमे गफ़ीर से, जैम पैक से लिया गया है, तो जम्बूरी इसका नाम दिया है। पहली वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी बैडन पावल ने की थी 1920 के अंदर लंदन में ओलंपिया के मुकाम पर। उसके बाद थोड़े थोड़े अरसे के बाद जम्बूरी का इनेकाद होता था। जब पाकिस्तान बना 1947 में, उस वक्त फ्रांस के अंदर छठी 6th इंटरनेशनल स्काउट जम्बूरी मुनक़िद हो रही थी, और उसके अंदर मुत्तहदा हिंदुस्तान का दस्ता शरीक था, क्योंकि जम्बूरी की तारीख़ जो थी वो 9 अगस्त से 18 अगस्त थी। 27 जुलाई को बम्बई से बहरी जहाज़ के ज़रिए जो है ये लोग रवाना हुए, और रवाना होने के बाद ये स्काउट्स वहाँ पर पहुँच गए थे, और पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर जम्बूरी में शिरकत की। अब उस दौरान में हमारे इन स्काउट्स को, जो मुत्तहदा हिंदुस्तान के, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, इनको मालूम हुआ है कि ये 14 अगस्त को 2 अलग-अलग मुमलिकतें वजूद में आ रही हैं। तो उन्हें खुशी हुई, और उन्होंने जम्बूरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की कि अभी जो हम जम्बूरी में शिरकत कर रहे हैं ये यूनियन जैक फ्लैग के नीचे कर रहे हैं, क्योंकि बरतानवी तसल्लुत था, तो बरतानवी परचम के साथ शरीक थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे नए मुल्क बन रहे हैं, तो हमें अपने परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। जम्बूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बड़े ऑनर की बात थी कि उसके इवेंट के अंदर 2 नए मुल्क शामिल वजूद में आ रहे थे, उनके परचम लहराए जाएंगे, उन्होंने इजाज़त दे दी। हिंदू स्काउट जो थे वो अपना हिंदुस्तान का परचम साथ लेके गए थे,
क्योंकि वहाँ का परचम बना हुआ था। वाह 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 वाह। अच्छा, अब आया है ट्विस्ट, अब आया है ट्विस्ट कहानी में। आप पानी ले और कहानी जो है वो आगे बढ़ाएं। वाह 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 वाह। हिंदुस्तान के स्मार्ट स्काउट थे, वो अपने पहले से तयशुदा परचम लेके। इसमें स्मार्टनेस नहीं स्मार्ट का है, लफ्ज नहीं कहेंगे। स्मार्टनेस नहीं है इसमें। वजह क्या थी? हाँ, वजह ये थी कि आज़ादी की हमारी जो तहरीक लड़ी जा रही थी वो मुस्लिम लीग के झंडे तले लड़ी। ठीक है, हरे रंग का झंडा था, उस पे एक चांद था और तारा था। सही, उस झंडे को लेके पूरे बड़े सगीर में ऐसे ही है। तहरीक लड़ी गई। पाकिस्तान का परचम 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली में मंजूर हुआ था और 11 अगस्त को ये स्काउट वहां फ्रांस में मौजूद थे, इसलिए इन्हें परचम की हैसियत अच्छा का नहीं अच्छा पता अच्छा था। अच्छा, मैं ये समझा कि शायद वो जो हिंदुस्तान के बच्चे थे हाँ। वो कोई ओवर स्मार्ट थे। नहीं, हमारे नहीं, साथ नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा उस वक्त तक अप्रूव नहीं हुआ था। अप्रूव नहीं हुआ ठीक है, अब अप्रूव हुआ है, आप वहां मौजूद हैं। वो वहां मौजूद है, तो कैसे पता चले कि पाकिस्तान का कौन सा परचम है? अब स्काउट इजाज़त मिलने के बाद खुश तो बहुत हुए, लेकिन मुसलमान स्काउट परेशान हो गए कि कैसे अपना परचम तैयार करें। सही। उनकी मदद अलजायर का एक स्काउट ने की। वो एक अखबार लेके आया, इंटरनेशनल टुडे नाम था उसका। उस अखबार के अंदर यही कि दो नए मुल्क वजूद में आए, उनका पूरा डिटेल थी। एक तरफ कायदे आज़म की तस्वीर थी, दूसरी तरफ गांधी की तस्वीर थी। एक तरफ पाकिस्तान का नक्शा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का नक्शा था। एक तरफ पाकिस्तान का परचम था, दूसरी तरफ भाई वाह 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 वाह। उस परचम को देखकर वो जब अलजायर स्काउट ने मुसलमानों को दिया तो उसको देखकर अब उन्होंने कहा कि जी परचम तैयार करें। तो स्काउट सब पगड़ी बांधा करते थे, तो शिमला के एक हिंदू स्काउट्स ने अपनी पगड़ी से सब्ज कपड़ा दिया। मुल्तान के एक स्काउट ने गर्देदी ने अपनी कमीज से सफ़ेद कपड़ा दिया। वाह वाह वाह। और इस तरह से रातों रात फ्रांस की गर्द गाइड ने जो सेविंग मशीन लेके आई और वो पगड़ी के सब्ज कपड़ा, कमीज़ का सफ़ेद कपड़ा और उससे मुसलमान स्काउटों के साथ मिलकर भाई वाह रातों वाह। रात पाकिस्तान का परचम तैयार किया, जो 14 अगस्त 1947 को फ्रांस के मैदान में लहराया गया। यकजहती के जज्बे के तहत तय ये हुआ कि पाकिस्तान का परचम हिंदू दस्ते का कायद लहराएगा और हिंदुस्तान का परचम मुसलमान दस्ते के कायद कुरैशी अहमद काश ये इकबाल लहराएंगे। मोहब्बतें जो हैं वो कायम। तो इस तरह से GM आर्थर ने पाकिस्तान का परचम लहराया, कुरैशी अहमद इकबाल ने हिंदुस्तान का परचम लहराया और बीच में स्काउट का फ्लैग लहराया गया, जो सरफराज रफ़ीक शहीद स्क्वाड्रन लीडर जो हमारे जंग सितंबर के हीरो थे उन्होंने लहराया। इस तरह से जो है वो फ्लैग होस्टिंग वहाँ पर हुई। और उसी शाम को उसमें एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया जो मैं नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि जब वो गज़ गाइड ने परचम तैयार कर लिया तो मुसलमान बड़े जोश में आ गए। उन्होंने कहा जी कितने पैसे दें आपको, ज़रा सा वो चौड़े हो गए। चौड़े। तो उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं और सुना है कि मुसलमान जो वादा करता है वो पूरा करता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम तो करेंगे। कहने लगे आपकी जेबों में जितने पैसे हैं सब निकाल दें। अच्छा बाश। अब वो वादा किया था उन्होंने, जेबें खाली करके लड़कियों के आगे डाली, लड़कियों ने सारे पैसे समेटे और चली गई। अगले दिन जब शाम को सुबह परचम कुशाई हुई, शाम को फिर एक तकरीब रखी गई जिसके अंदर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। उस तकरीब में वो बच्चियां भी शरीक थी। सही। तो जितने पैसे रात को लेके गई थी वो सारे उन्होंने ये कह के लौटा दिए कि हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इस दुनिया में वजूद में आने वाले किसी नए मुल्क का हमने परचम तैयार किया। और जब ये स्काउट्स मतलब वहाँ पर जमहूरी ख़त्म हुई तो इन्होंने फैसला किया बम्बई नहीं जाएंगे, कराची की बंदरगाह पर उतरेंगे। तो जब कायदे आज़म को पता चला कि कराची की बंदरगाह पे वो स्काउट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का परचम 14 अगस्त को फ्रांस में लहराया, तो कायदे आज़म ने कहा कि मैं खुद जाकर उनका इस्तकबाल करूँगा। जब कायदे आज़म वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ जहाज़ 1 घंटे लेट है। कायदे आज़म के ADC ने कहा कि गवर्नर हाउस वापस चलें, 1 घंटे बाद आ जाएंगे। कायदे आज़म ने फरमाया नहीं, मैं यहीं खड़े रहकर इनका इंतज़ार करूंगा क्योंकि आज मेरे मुल्क के पहले सफ़ीर आ रहे हैं। क्या बात है। कायदे आज़म ने स्काउट्स को पाकिस्तान के पहला सफ़ीर करा। वाह वाह वाह। मीर साहब, सियासत जो है इस खित्ते को खा गई, वरना इस खित्ते में अल्लाह ताला ने तमाम कुदरती वसाइल से इसको भर रखा है। और सिर्फ वो मुझे साहिर लुधियानवी याद आता है, वो कहता है कि बहुत दिनों से है ये ख़ब्त हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में क़हत बोझाएं। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हों बच्चे तो कत्ल हो जाएं। लेकिन ये जो तहरीक
اسکاؤٹنگ کی ہے، یہ بڑی ایک شاندار حوالے ہیں اور نوجوانوں کو سیدھے ٹریک پر ڈالنے کا۔ فرقان بھائی آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ وہ گرلز گائیڈ کی ایک دم بات نکلی، ہمارے پاس کتنی بچیاں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں پورے سندھ میں، پاکستان میں، اور ان سے کیا آپ ایسا کام لیتے ہیں کہ جو اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے، وہ اس میں فائدے مند ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ ورلڈ اسکاؤٹ بیورو کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی بڑی اس کے ساتھ کہ گرلز گائیڈ ایسوسیشن دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، تو ان کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اور ایک محدود انداز میں وہ جس طرح کام کرتی ہیں، ہماری طرح وہ بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اسکاؤٹس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یہاں بھی گرلز اسکاؤٹس کو شامل کریں۔ صحیح، یہ پالیسی پاکستان میں آئی، پاکستان کے تحت الحمدللہ اس کا تجربہ سندھ کے اندر سب سے پہلے کیا گیا، اور سندھ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ گرلز ان اسکاؤٹنگ کے حوالے سے موجود ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا کہ ہم سمجھ رہے تھے شاید لوگ ہیں نا اس تحریک کی طرف اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے، تو لیکن یہ تو ہمارا وہم ثابت ہوا، اور لوگوں نے بڑے اس کے ساتھ، میر صاحب بیٹھے ان کی پوری فیملی، شیخ صاحب بیٹھے ان کی پوری فیملی، ان کی بچیاں اس تحریک کے اندر شامل ہوئیں اور بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، اور ہم اس وقت ان سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے گرلز گائیڈ سے، ان کا اپنا ایک پیٹرن ہے، لیکن ہم بڑی تعداد کے اندر گرلز ان اسکاؤٹنگ کو رکھتے ہیں، جو ہمارے ہاں اسپتالوں میں یا ایمرجنسی کی صورت کے اندر باقاعدہ لڑکوں کی طرح کام کر رہی ہیں، اور ٹریننگ بھی جس طرح اسکاؤٹس حاصل کرتے ہیں اسی طرح یہ گرلز اسکاؤٹس بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن میں کچھ ایڈ کر لوں اس کے ساتھ کہ یہ جو بچیاں گرلز گائیڈ ہیں ہماری، دیہی علاقوں میں ان کا فنکشن کس طرح ہوتا ہے؟ وہاں آپ کو مشکل پیش نہیں آتی؟ کیونکہ وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ تو بچی کا نکلنا، تعلیم حاصل کرنا ہی ایک بہت بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ کراچی میں جس طرح گرلز گائیڈ کام کرتی ہیں اس طرح پورے سندھ کے اندر ماشاءاللہ وہاں پر ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا گرلز سیکشن موجود ہے، اور ابھی جو سندھ میں سیلاب آیا تھا اور جو بھی مطلب ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اس میں ہمارے گرلز گائیڈ نے باقاعدہ جا کے کام کیا وہاں پر، اور کیونکہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو مطلب ریسکیو کرنے کے لیے مردوں مطلب ہوتا ہے، تو عورتوں نے جی میرا سوال یہی ہے کہ وہاں تو چونکہ ہمارا ایک ایسا قبائلی ایک نظام ہے، وہاں آپ عورت جو ہے وہی عورت کو ریسکیو کر سکتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کراچی سے جو ہماری گرلز ہیں ان سے اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جو کہ مرد ہاتھ میں آ سکتے ہیں، وہ ریسکیو کے لیے کوئی بھی زخمی ہو، لیکن ہمارے گرلز، ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گل بہار میں جو بلڈنگ گری تھی اس میں آرمی کام کر رہی تھی، ہم بھی ہماری ریسکیو ٹیم کام کر رہی تھی، لیکن وہاں پر کچھ خواتین جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی بھی ان کی تھی، وہاں پر کچھ زخمی بھی تھی، تو اس کے لیے مجھے کرنل غنی حیدر صاحب تھے آرمی کے، تو انہوں سے بولا کہ یار تاج صاحب آپ کے پاس گرل اسکاؤٹ ہیں، اتفاق سے ہمارے پاس گرل اسکاؤٹ موجود تھی، تو وہ جا کے انہوں نے ان ڈیڈ باڈی کو بھی نکالا، زخمیوں کو بھی نکالا الحمدللہ، اور اس میں 3-4 ایسے زخمی تھے کہ گرلز گائیڈ کو انہوں نے گرلز گائیڈ نکالا اور وہ باقاعدہ عباس شہید، تو انشاءاللہ اس طریقے سے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس خوشی ہوتی ہے جو ہمارے ریسکیو میں۔ ایک واقعہ ہوا ملی کے اندر 10 محرم تھا، ہمارا فرسٹ ایڈ کیمپ لگا ہوا تھا، ایک بچہ اس میں کہیں گر کے بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد اس کو وہاں تک اسپتال میں پہنچایا، یعنی وہاں کی جو مقامی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی سانس ختم ہو گئی، ڈیڈ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع دی تو ہم پہنچے وہاں پر، امام بارگاہ تھا، تو وہاں پر بچے کو اتفاق سے فرسٹ ایڈ یا سی پی آر جو ہمارا کراتا ہے نا، مصنوعی تفہیم، تو اس میں میں دیکھا کہ تھوڑا سا وہ گرم اس کا چیز، تو ہم نے وہی مصنوعی سی پی آر جو ہے اس کو 1 دفعہ 30 دفعہ دیا، پھر اس طرح سے الحمدللہ اس کی آنکھیں کھلی اور ہوش آ گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کا نہیں تو یہ ہوتا کہ بھائی مر گیا، تو اس طریقے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب ارتھ کوئک آیا تھا اسلام آباد میں مارگا ٹاور میں، جب وہ گرا تھا تو اس کے اندر بھی ہم لوگ جب پہنچے تو وہاں پر یونین کی ٹیم، ریسکیو ٹیم جو ہے یو کے کی کام کر رہی تھی، اس میں ایک برائٹ صاحب تھے، وہ ہمارے اسکاؤٹ بھی مطلب تعلق تھا، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو پورے ہمارے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ہوتا یہ تھا کہ کراچی وہاں کی اسلام آباد کی یونیورسٹی کے طلباء اور ہم مل کے جہاں بھی کاؤنٹر کرتے تھے، وہ جہاں پر کوئی ایک آلہ ان کے پاس ہوتا تھا جو کہ اگر کہیں جاتے تو وہ سانس اگر ہوتی تھی تو وہ فوراً بتا دیتا۔ اس طریقے سے کئی جگہ ایسا ہوا کہ وہاں پر ہم نے نوجوانوں کو بھی جا کے خود ہم سواگ بنا کے اندر داخل ہوئے، آدمیوں کو لے کے گئے، اس طرح ہوئے۔ ایک ایسا واقعہ تھا کہ وہاں کا کمشنر ظفر اقبال صاحب تھے اسلام آباد، وہ پریشان ہو گئے، یار سب کو نکال دیا آپ نے، میرے بھی 3 بچے
یہ میرا یہ فلیٹ ہے وہاں موجود تھے شاید وہاں سے. تو میرا آپ نے پہلے کہ جب ہم وہاں پہنچے اس کا کھول بنا کے تو پتہ چلا کہ 3 بچے ڈیتھ ہو چکی, تو ان کی وائف جو ہے وہ زخمی شدید تھی. اس میں بھی وہ ضرورت پڑتی ہے کہ لیڈیز کو ہم کس طریقے, لیکن بہرحال وہاں کے کچھ گرلز گائیڈ تھی وہاں پر اسلام آباد کی جو کسی یونیورسٹی کی تھی, ان کو بلا کے اس کو نکالا گیا تو اس میں ان کی ہاتھ بڑا شدید زخمی ہو گیا تھا, لیکن بہرحال ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بچائی. اس طریقے سے کئی واقعات ایسے ہیں جو کہ ہم لوگ. شیخ صاحب کی بات سے ابھی آپ نے لب لباب کے طور پر ہم یہ کہنا چاہوں گا, کہا جاتا ہے کہ فلاں کامیاب آدمی کے پیچھے فلاں کا ہاتھ تھا, فلاں کے پیچھے فلاں کا ہاتھ تھا. میرا یہ کہنا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اسکاؤٹ تحریک کا ہاتھ ہے. مثلا میر صاحب صحافت کے شعبے میں, میں خود صحافت کے شعبے میں, میر صاحب ہمارے استادوں میں مطلب میر صاحب سے ہم نے سیکھا ہے. یہ انجینئر ہیں, اس طریقے سے مختلف, جیسے ہمارے صوبائی کمشنر رہے ممتاز علی شاہ اس وقت ہیں, صدیق محمد صاحب یہ بیوروکریٹ ہے, جسر حسن فیروز جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. مطلب مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں. اگر اس تحریک کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا یا اس کے اندر کوئی چارم نہیں ہوتا تو یہ لوگ کیوں. یہ مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہے, یہ اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مزار قائد پر 14 اگست کی اس میں تو بچوں نے نعرے لگائے اسکاؤٹس کلب لیٹس کو, تو انہوں نے روکا کہ نہیں میں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ اسکاؤٹس کلب لیٹس کو, پھر ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے انہوں نے تصویریں بنائی. تو میرا خیال ہے اس وقت نوجوانی میں تو ہم نے بھی کچھ سیکھا تھا شاید, آج ایسا ہی ہے. واہ واہ. میر صاحب یوتھ کو انگیج کر لیا, بچوں کو انگیج کر لیا, بچیوں کو انگیج کر لیا, کیا اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی اسکاؤٹس میں کوئی لائن ہے؟ جی دنیا بھر میں انہیں اسپیشل اسکاؤٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پاکستان میں انہیں ڈفرینٹلی ایبل اسکاؤٹس کا ٹائٹل دیا ہے. اچھا, ڈفرینٹلی ایبل اس لیے کہ ان میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. میں چونکہ میرے پاس دارالسکون سے لوگ آتے ہیں, اس میں ایک جو ان کی اس وقت پی آر او ہے وہ ایک اینجل ہے, اسپیشل ہے وہ بچی, لیکن بالکل آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, آپ کو کہیں فیل نہیں ہوگا آپ مطلب اتنے شاندار صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو نام دیا ہے ڈفرینٹلی ایبل اسکاؤٹس, اور ہم ان کے لیے ایونٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر اسکاؤٹنگ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ابھی ہمارا MOU سائن ہوا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور سندھ میں ان کے جتنے بھی ادارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اسکاؤٹنگ شروع ہو. کراچی میں جتنے ایسے ادارے ہیں, ایڈاریو ہے, اس کے علاوہ دیوا اکیڈمی ہے, سائنوسا ہے, اور پھر گلستان جون میں گورنمنٹ کے بہت ادارے ہیں, ان سب میں ہم نے اسکاؤٹنگ کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے ہم ڈفرینٹلی ایبل اسکاؤٹس ایگنوری کا انعقاد کرتے ہیں. اچھا, گڈ. ایگنوری یہ جس طرح سے جیمبوری ہے, کیمپوری ہے, اسی طرح سے ایگنوری ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ایگنور کیا جاتا ہے, ہم نے ان کو اپنے فولڈ میں لیا ہے, اور ڈفرینٹلی ایبل اسکاؤٹس ایگنوری کا ایونٹ منعقد کرتے ہیں. اس کے اندر ڈیف بھی ہوتے ہیں, بلائنڈ بھی ہوتے ہیں, ڈم بھی ہوتے ہیں, مینٹلی ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں, فزیکلی ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں. وہ سب بچے ایک ساتھ 5 دن تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں, کھانا پینا ایکٹیویٹیز, اور آپ یقین کریں کہ ہر ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ ویل چیئر کے اوپر ہوں, چاہے وہ بیساکھی کے سہارے چل رہے ہوں, بھرپور حصہ لیں گے. نابینا بچوں کے ساتھ ہم ایک اور ڈرل کرتے ہیں ہم, کہ مثال کے طور پر اس کے ساتھ کچھ بینا بھی بٹھا دیتے ہیں. اچھا, کھانا کھانے کے لیے, اور ہم بینا کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اب آؤ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو ایسے تجربے دلچسپ بھی ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہمیں فٹ رکھا ہے, تو وہ لوگ کتنی مشکل اٹھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں باقاعدہ یہ فیچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دینی مدارس کو بھی فوکس کیا ہے اسپیشل انیشیٹو کے طور پر. پہلے کراچی کے 12 مدرسے, اس کے بعد 22 مدرسے, اور اب انشاءاللہ پورے سندھ کے مدرسے جو ہے وہ ہمارے یہاں ہر سال کیمپ کرنے آتے ہیں. 5 دن کا کیمپ ہوتا ہے. روزانہ صبح فجر کے بعد حافظ و قرآن بچوں کی اکثریت ہوتی ہے, 14 سے 20 کلام پاک ختم ہوتا ہے, یعنی ایک روحانی منظر ہوتا ہے. لیکن وہ بچے یہی نہیں کہ بظاہر جب پہلی دفعہ ہم نے کیا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ مدرسے کے بچے آئیں گے, قریبی مدرسہ تھا, وہاں سب جمع ہوئے تھے, تو ہمارے ذہن میں تھا سر پہ گول ٹوپی ہوگی,
اور وہ شلوار کے پائچے جی، چڑھے جی، ہوں جی، گے، جی۔ لمبا کرتا ہوگا اور بغل میں بسترا دبا کے آئیں گے. لیکن جب ہم نے ویڈیو بنانے کے لیے اور کیمرہ مین کو اور اپنے دوستوں کو کھڑا کیا کہ جن کا ہم استقبال کریں گے، تو آپ یقین کریں وہ سارے ٹراؤزر میں تھے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، پی کیپ لگائے ہوئے تھے واہ اور واہ، سب کے پیچھے بیگ تھے. واہ واہ، اور جب وہ کیمپ میں رہے تو مجھ سے اچھی انگلش بول رہے تھے. کیا بات ہے، تو واہ واہ. ایسے دینی مدارس کو ہم نے اپنے فولڈ میں لیا ہے. ایسی لڑکیوں کا ایونٹ بھی ہم بالکل سیپریٹ کرتے ہیں. آخری منٹ رہ گیا ہے امیر صاحب، وائنڈ اپ کریں گے. سرکار سے کتنی سرپرستی جو ہے وہ حاصل ہے اور مزید کیا خواہش ہے؟ دیکھیں، سرکار سے سندھ گورنمنٹ سے ہمیں بھرپور سرپرستی ہماری ہوتی ہے اور سندھ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق. ہماری ایک خواہش ہے اور خواہش یہ ہے جس کو ہم عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں اور اس کا پہلا فیز ہم نے کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے ہر تعلیمی ادارے میں پڑھنے والا بچہ 2 چیزوں سے واقفیت حاصل کرے. ایک CPR اور دوسرا ہاؤ ٹو اسٹاپ بلڈنگ. بہتے ہوئے خون کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو کیسے مدد کی جا سکتی ہے. یہ 2 کام ہم کر لیں تو حادثات سے جو اموات کی شرح ہے اس میں ایک دم سے بالکل کمی آ ٹھیک جائے ہے، گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اختر میر صاحب، بہت شکریہ فرقان یوسفی صاحب، طاہر شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.